अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि जो ज़कात है, ज़कात किसको देनी चाहिए और कौन कौन ज़कात ले सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि ज़कात हम किस किस को दे सकते हैं और कौन कौन ज़कात ले सकता है। सूरह तौबा जो कि 9वीं सूरत है, यानी 9th सूरा कुरान की, जिसकी आयत नंबर 60, आया नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम व फ़ी रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतन मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। इसका मतलब ये है कि सदक़ात तो फ़कीरों और मोहताजों और कारकुन सदक़ात का हक है, और इन लोगों का जिनके तालीफ़ कुलूब मंजूर है, और ग़ुलामों के आज़ाद कराने में, और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में, और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ये हुकूक अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सदक़े का मतलब क्या है। सदका जो है वो आया है लफ्ज़ सिद्क़ से, जिसका रूट है स्वाद दाल कौफ। इसका मतलब है सच्चाई, हक। और ये बात जो है कि हर चैरिटी, हर देना जो है अल्लाह के नाम पर जो हम गरीबों को देते हैं, वो सदक़े के अंडर आता है, यानी सदक़े ही की कैटेगरी में आता है। चाहे वो खैरात हो, चाहे वो सदका हो, चाहे वो ज़कातुल फ़ित्र हो, या चाहे वो ज़कात हो। अब ज़कात का मतलब क्या है? ज़कात का मतलब ये है कि किसी चीज़ का साफ़ सुथरा होना और ख़ालिस होना, यानी इंग्लिश में हम कहेंगे कि क्लीन एंड प्योरीफाइड। ज़कात जो है वो सदक़े ही की कैटेगरी में आती है, लेकिन ये हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है। और ये जो आया नंबर 60 सूरह तौबा की है, ये हमें हमारे अल्लाह ताला इसमें हमें बता रहे हैं कि ज़कात किसको देनी है और ज़कात कौन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है कि और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें एड्रेस कर रहे हैं कि ए ईमान वालों, यानी मुसलमानों। अब अल्लाह ताला ने तो यहाँ पे सदक़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सदक़ात। तो फिर ज़कात कैसे कि ये ज़कात ही पर हो सकती है? हाँ, ये आयत जो है ज़कात के ऊपर ही है, क्योंकि सदक़ात से पहले इन्नमा का लफ्ज़ आया है, और किसी भी लफ्ज़ से पहले अगर इन्नमा आ जाता है तो वो उसे ख़ास कर देता है, यानी स्पेसिफ़िक किस्म का सदका। तो इसका में ज़िक्र ज़कात का ही है। ज़कात क्या करती है हमारे माल को? ज़कात जो है हमारे माल को ख़ालिस करती है, साफ़ सुथरा करती है। ज़कात जो है इंसान के दिल से लालच में कमी पैदा करती है। ज़कात जो है इंसान की दिल की सख्ती को ख़त्म करती है। ज़कात जो है इंसान के अंदर से कंजूसी को ख़त्म करती है। और ज़कात जो है
ہمارے مال کو ہر قسم کی گندگی سے بچاتی ہے، یعنی کہ ہر قسم کے پولیوشن سے اور ہر قسم کے کنٹمنیشن سے زکوٰۃ ہمارے مال کو بچاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیات کے اندر 8 طرح کے لوگ بتائے ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، یعنی 8 کیٹیگریز، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلی جو کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ فقراء یعنی فقیر۔ ہم جو لوگ آئے ہیں پاکستان سے، کتنے لوگ انڈیا سے بھی آئے ہیں، تو ہماری زبان اردو کے اندر ہم فقیر ان کو کہتے ہیں جو راستے میں بھیک مانگتے ہیں، لیکن عربک کے اندر فقیر کا مطلب دوسرا ہے، یعنی کہ فقیر جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس زندگی کی کوئی ضرورت نہ ہو، یعنی نہ اس کے پاس گھر ہو، نہ اس کے پاس کھانے کو ہو، اس کے پاس کوئی زندگی کی ضرورت نہ ہو، وہ بے یار و مددگار ہو۔ جیسے کہ اگزامپل ہے، مثال اس کی یہ ہے کہ یتیم بچے جو ہیں بالکل بے یار و مددگار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپاہج ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، جو کوئی کام نہیں کر سکتے، یا وہ لوگ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں، جو ذہنی مریض ہونے کی بنا پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا وہ لوگ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ مکمل طور پر محتاج اور اپاہج ہو گئے ہوں، یا وہ بوڑھے لوگ جو عمر کے ایسے حصے میں آ جائیں اور بہت بوڑھے جو ہو جاتے ہیں، جو بیچارے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے، یا وہ لوگ جن کی نوکریاں چھوٹ گئی ہوں اور وہ اب برے حال میں آ چکے ہیں، نہ انہیں ان کے پاس کرایہ دینے کے لیے ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے ہے، اور فاقوں کی نوبت آ گئی ہو، تو ان عربک میں وہ لوگ فقیر کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کیٹیگری ہے فقیر، یعنی ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ دوسری جو کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے المسکین، یعنی مسکین لوگ۔ مسکین کا جو لفظ ہے وہ آیا ہے سکون سے، یعنی ٹھہر جانا، کسی جگہ پہ جم جانا۔ تو ایسے لوگ جو نوکری تو کر رہے ہیں یا جو کما تو رہے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر کا خرچہ اپنی کمائی سے پورا نہیں کر سکتے، یعنی وہ اتنا کما ہی نہیں رہے ہیں کہ ان کے گھر کا خرچہ پورا ہو۔ اگر ان کے پاس کرایہ دینے کو ہے تو کھانے کو نہیں ہے، اگر کھانے کو ہے تو دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، اگر دوائیوں کے ہیں تو دوسری ضرورتوں کے پیسے نہیں ہیں، یعنی وہ بری طرح سے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور وہ اپنے گھر کا خرچہ بالکل بھی اپنی آمدنی سے پورا نہیں کر پا رہے، لیکن وہ ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کو جا کر کہتے نہیں اور کسی سے مانگتے نہیں، اور ہم انگلش کی ٹرم میں ہم انہیں کہیں گے لو انکم فیملیز۔ تو انہیں ہمیں ضرور دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں تو کہیں ایسے لوگ نہیں ہیں، اور ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ یہ اتنے ہینڈ ٹو ماؤتھ آ جاتے ہیں کہ پھر یہ لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ نہ انہیں کسی کو اپنے گھر پر دعوت دینے کی طاقت ہوتی ہے، اور نہ یہ لوگوں سے زیادہ ملتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کسی کو تحفے تحائف دینے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ مسکین کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، اور ہمیں ایسے لوگ ضرور ڈھونڈنے کیونکہ یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ اور کیٹیگری نمبر جو 3 ہے وہ ہے والعاملین۔ تو کیٹیگری 3 جو آتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
جو زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. یعنی جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری آرگنائزیشن، بہت سارے ٹرسٹ ہیں جو لوگوں سے زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہیں اور پھر انہیں غریب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اگر اسلامی مملکت ہے اور اگر اس کی گورنمنٹ آنیسٹ ہے تو ہر اسلامی گورنمنٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ، جس میں لوگ زکوٰۃ کے اوپر کام کرتے ہیں. یعنی اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے تمام لوگ، چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہوں، بک کیپرز ہوں، صفائی کرنے والے ہوں، گاڑی چلانے والے ہوں، زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کرنے والے ہوں، ان سب کی تنخواہیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جاتی ہیں اور وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی فرما دیا ہے کہ جو زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے سے اپنی تنخواہیں لے سکتے ہیں. پھر جو چوتھی کیٹیگری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے وہ بتائی ہے وَالْمُؤَلَّفَاتِ قُلُوبُهُمْ، یعنی کہ وہ لوگ جو ہم اپنے امریکہ میں کہتے ہیں نیو مسلمز یا ریورٹ مسلمز، وہ تمام آرگنائزیشن جو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتی ہیں، جو لوگوں کے اسلام کے اوپر سوالات کا جواب دیتی ہیں، اور وہ تمام آرگنائزیشن جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہیں، اور وہ تمام آرگنائزیشن جو اسلام کے جو غلط میسیجز جاتے ہیں یا کسی کتاب میں اسلام کی غلط معلومات یا انفارمیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے ان سب کو کریکٹ کرتے ہیں. کیونکہ امریکہ میں جو جونیئر ہائی کا نصاب ہے اس میں اسلام کے چیپٹر میں بہت ساری اسلام کے بارے میں وہ باتیں لکھی ہوئی تھیں جو اسلام میں نہیں ہیں، تو اسے کریکٹ کرتے ہیں اور ایڈورٹائز کرتے ہیں اسلام کے لیے کہ اسلام کیا ہے، اور لوگوں کے دلوں سے اسلام کی نفرت کو ختم کرتے ہیں، اور جو لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ اسلام میں آتے ہیں جو بیچارے کسی قابل نہیں ہوتے تو ان کی بھی مدد کرتے ہیں، تو اور اچھی انفارمیشن دیتے ہیں، اسلام کی رائٹ انفارمیشن فراہم کرتے ہیں. ان تمام آرگنائزیشنز کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جو ہے لوگوں کے دل اسلام کی طرف لاتے ہیں اور اسلام کے غلط تصور کو لوگوں کے ذہنوں سے ختم کرتے ہیں. پھر آتا ہے پانچویں کیٹیگری جس میں اللہ نے کہا ہے وَرَقَبَہ. رقبہ کا مطلب ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا. آج کا وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب ایسی کوئی بات نہیں رہی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں غلام نہیں ہوتے ہیں. ہمارے اپنے ملکوں میں ہم دیکھیں گاؤں وغیرہ میں وڈیرے ہیں، بڑے چودھری ہیں، وہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قرضے دے کر زندگی بھر ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ان کی نسل در نسل ان کی خدمت کرتی ہے غلاموں کی طرح. تو ان کو چھڑانے کے لیے ان وڈیروں اور چودھریوں سے اور زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے جو جیل میں بے قصور بیٹھے ہیں، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن ان پر غلط الزام لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے، یا انہیں مجبوراً کسی اور کا الزام اپنے سر لینا پڑ گیا، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایسے بہت سے وکیل ہیں جو ان کے لیے لڑتے ہیں اور انہیں جیلوں سے نکلواتے ہیں، تو زکوٰۃ کا پیسہ ان کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ ففتھ کیٹیگری جو ہے رقبہ یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، تو آج کے غلامی کی کیٹیگری میں یہ لوگ آتے ہیں.
پھر آتا ہے چھٹی کیٹیگری جو آتی ہے وہ ہے والغارمین. ٹھیک ہے، چھٹی کیٹیگری یہ ہے. اچھا، غارمینہ جو ہے وہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی شخص قرض میں مبتلا ہو، یعنی اس پر لون چڑھا ہوا ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن پہ بیچاروں پہ قرض بھی ہوتا ہے اور سودی قرض ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو قرض سے آزاد کریں. اور ہم ایسے لوگ بھی جانتے ہیں جن بیچاروں کا اتنا قرض ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر ساری زندگی بھی کام کریں تو نہیں اتار سکتے. انہوں نے کسی مجبوری میں قرض لیا ہوتا ہے، یا ان کے گھر میں کوئی بڑی بیماری میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے قرض لیا ہوتا ہے. تو ایسے تمام لوگوں کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں جو قرض میں مبتلا ہیں، بشرطیہ کہ ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کہیں اس نے وہ قرض اپنی عیاشیوں کے لیے یا بہترین شادیاں کرنے کے لیے تو نہیں لیا تھا. تو اس بات کا خیال رکھیں. باقی جن نے مجبوری میں لیا ہے قرض تو وہ اس چھٹی کیٹیگری میں آتے ہیں، غارفین. 7ویں کیٹیگری جو آتی ہے وہ فی سبیل اللہ ہے. اب ہماری زبان میں جب بھی ہم یہ لفظ کہتے ہیں فی سبیل اللہ تو ہم اسے جنرل ٹرم میں کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں. لیکن اس کے اندر فی سبیل اللہ ایک خاص وجہ سے بولا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وار ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جو غزوات ہوتی تھیں اور اسلام کے لیے جو جنگیں لڑی جاتی تھیں، ان کے سامان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی. اور ایسی کوئی بھی جنگ اگر آج کے زمانے میں ہوتی ہے اور جس میں پیسوں کی ضرورت ہو کہ اسلام کے لیے وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. اور زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے اور وہ حج کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے اور اس نے پیسے اتنے نہیں وہ حج کے وقت تک جمع کر سکا کہ وہ حج کر سکے، یا ایسا ہو گیا کہ اس نے جمع تو کر لیے حج کے پیسے لیکن حج کے پرائسز بڑھ گئے، تو وہ جو ہے جو ڈفرینس آتا ہے نا، وہ ڈفرینس ہم اسے زکوٰۃ کے پیسے سے دے سکتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ہے لوگ حج کے لیے پیسے جمع کرتے تھے، لیکن آخر میں آ کر ان کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں، تو انہیں اونٹ اور گھوڑے دیے جاتے تھے جو زکوٰۃ کے پیسے سے لیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنا حج کر سکے. ہم سب اس چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ غریب آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جمع تو کر لیتے ہیں پیسے لیکن وقت آنے پر اتنے نہیں جمع کر پاتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ حج کر سکے. تو آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص ہے جو حج تک پیسے جمع کرتا ہے اور حج کے یا تو پرائسز بڑھ گئے ہیں یا حج کے اتنے اس کے پاس پیسے جمع نہیں ہوئے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے جو اس کا بقیہ ڈفرینس آتا ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے. اور ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو اسٹوڈنٹ لونز لیتے ہیں. وہ بچے جو بیچارے پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ لونز لیتے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ، تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ لون کو بھر دیں. جو بچے جن کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے اور ابھی اسٹوڈنٹ لون کے بعد انہیں وقت لگ جاتا ہے نوکریاں لیتے لیتے، تو ان کا بھی قرض زکوٰۃ کے پیسے سے بھرا جا سکتا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ لون دنیا کی پڑھائی کے لیے لیا گیا ہو یا وہ اسٹوڈنٹ لون دین کی پڑھائی کے لیے لیا گیا ہو. تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے
اسٹوڈنٹ لون میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کا ارادہ یہ ہے کہ کوئی غریب شخص ہے اور اس کا بیٹا حافظ قرآن یا بیٹی حافظ قرآن بننا چاہتی ہے، یا عالم یا عالمہ بننا چاہتی ہیں، یا مفتی بننا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، کہ تاکہ وہ اپنی ڈگری، اسلامی ڈگری مکمل کریں۔ اور 8واں جو کیٹیگری آتی ہے وہ ابن سبیل، یعنی راستے کا مسافر۔ اب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور ان کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ سفر کے دوران کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور کمیونیکیشن بہت ایڈوانس ہے، لیکن ابھی بھی کئی ایسے ملک ہیں، کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ بیچارے جو ہیں ٹیکنالوجی سے بالکل واقف نہیں ہیں، تو وہ جب گھر سے نکلتے ہیں ان کے پیسے چوری ہو گئے، یا سفر کے دوران وہ کسی مصیبت میں گھر گئے، تو انہیں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ واپسی خیر خیریت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جائیں، چاہے وہ شخص اپنے شہر میں صاحب مال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اب وہ سفر کے دوران جو ہے وہ بیچارہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے دل میں آئے اپنے شہر واپس جا کر کہ میں وہ پیسہ کسی اور غریب کو دے دوں، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر وہ نہ بھی کرے تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید رکھتی ہوں کہ میں ان باتوں کو ایکسپلین کرنے میں کامیاب رہی ہوں گی اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ خود بھی سورہ توبہ کی آیات نمبر 60 کو اچھی طرح سے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سننے کا۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔